500 कुरान और 1000 हज जितना सवाब। जो नमाज असर में एक बार यह सूरत पढ़ता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं देखता। बेशक नाज़रीन मोहतरम, हम हर वक्त अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करनी चाहिए और शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने अहकामात को हमारे ऊपर मशरू किया जो हमें उसके करीब और नज़दीक करते हैं, और ऐसा खैर फजल अता किया जो हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। वो वाहदाहु ला शरीक है जो तमाम तर सफ़ात से मुतासिर और ख़ूबसूरत नवाजिशों से मारूफ है, और हमें हर वक्त तकवा और परहेज़गारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपने आप को तकवा करने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। दुनिया पर गमगीन ना हो, उसका अंजाम तो फना होना ही है। अपने रब पर भरोसा करो, वो हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशगूल रहो और वो तुम्हें अपनी बेशुमार भलाइयों से नवाजेगा। और खूब से खूब इस्तिग़फ़ार करो, ये गमों को ज़ाइल करता है, और जान लो कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने का कोई बदल नहीं। जो कुरान से मानूस हो उसे कोई तन्हाई वहशत ज़दा नहीं कर सकती। जिसकी उम्मीदें बड़ी होंगी उसकी इबादत अच्छी होगी। माजी पर अफसोस करना हाजिर को ज़ाया करना है। तो जो किसी खैर को देखे तो उसे चाहिए कि उसे फैलाए। फरमाने बारी ताला है, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में नाज़िल फरमाई। ये कलाम पाक एक ही मरतबा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और इसमें अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नो इंस की हदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात का हवाला दिया कि जिनकी तिलावत का विर्द और वज़ाइफ करके इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है, और इस कलाम में मौजूद मुख्तलिफ़ सूरतों, आयात और हवाला जात से अपनी मुश्किलात और तंगदस्तियों को दूर करने और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वजीफ़ा और ज़िक्र कर सकता है। कुरान पाक में अरशाद होता है, बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। इसलिए इंसान सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला की इबादत और कलाम पाक की तिलावत करके ख़ुद को तरोताज़ा और पुरसकून महसूस करता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने शयातीन, जिन्नात और मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर मखलूक़ात से महफूज रहने के लिए भी मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात का हवाला दिया है। हत्ता कि इंसान के रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए भी अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात मुतारिफ़ करवाईं जो इसी कलाम पाक के अंदर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तारुफ भी इसी कलाम पाक के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया, जिसके ज़रिए लोग अल्लाह ताला को वाहिद और यकता जानकर उसी को कादिर मानकर उसकी इबादत करते चले आते हैं। उसी तरह से हमारा आज का वजीफ़ा भी एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा है जिसको नमाज असर के बाद पढ़ने से सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ 500 कुरान और 1000 हज पढ़ने का भी सवाब मिलता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के पाक कलाम की सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे बेहिसाबो किताब सवाब अता फरमाता है। उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है, उसकी मुश्किलात ख़त्म कर दी जाती हैं और उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाता है। नाज़रीन, वजीफ़े में आगे बढ़ने से पहले, इस सूरत से मुतारफ़ करवाने से पहले आपको अल्लाह ताला के कलाम पाक का मुख्तसर तारुफ बयान करते हैं। कुरान पाक में सिर्फ़ अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान, जिन या फरिश्ते का कलाम इसमें शामिल नहीं। इसे अल्लाह ताला ने ख़ुद ही कलामुल्लाह या आयातुल्लाह फरमाया है। अरशाद बारी ताला है ताकि वो कलामुल्लाह को सुन के वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और कलाम करना अल्लाह ताला की सिफ़त है, इसलिए ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरह गैर मखलूक है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, वो नमाज कायम करते हैं और हमने उन्हें रिज़्क दिया, उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं। वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो हरगिज़ ज़ाया नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान पर सवाब की बशारत यूँ अरशाद फरमाई, जो शख्स कुरान मजीद के एक हरफ की तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला के बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक़ है, लेकिन वो हज और उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना माल नहीं है, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं हैं।
کہ وہ حج کر سکیں، اور دوسرا اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یعنی اگر پیسہ بھی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 500 قرآن اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں تو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس صورت کا آپ کو بتائیں گے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا، خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد کی اسے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، اس کا تعلق انسان زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں گے، جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں آ جاتا ہے۔ بند گلی سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اس مصیبت سے، آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے، بھاگتے بھاگتے آپ کے حالات کی ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے کہ آپ پیچھے مصیبت کھڑی ہے، دائیں بائیں راستہ ہی نہیں۔ تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب میں مارا گیا۔ تو اسی طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔
یہ صورت بندے کے تین اللہ کی حفاظت و نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالموں کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک ایسی صورت جو انتہائی خوبصورت اور دل آویز ہے۔ اس کے فائدے اتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوش کن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطا الہی پر مشتمل ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ 2 نام پڑھنے ہیں اور یہ بھی صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھنی ہے اور وہ آیات بھی سماعت فرما لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: پس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی یعنی کبریائی اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ان کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کا کام نہیں کر رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا۔ ان آیات کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔
جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے، ہمیں دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔